इशारे का ना, और कई टन वजनी पत्थर वो मुड़ी हुई उंगली पे ऊपर चला जाता है। किसके जरिए? इशारे के जरिए, है ना। इशारा है ये इल्म के जरिए से बनाई हुई क्रेन, इसमें भी इल्म का इशारा शामिल है। और ये जाहिल ने बनाई है, वहां पढ़ के नहीं आया था, यहाँ का पढ़ा हुआ है। तो जब यहाँ वाले का इशारा, भाई देख रहे हो बात तो करे है, जब यहाँ वाले के इशारे में इतना पावर है कि कई टन वजनी पत्थर वो इशारे से उठा देता है, तो अब वहां वाला अगर 40 टन का खैबर का दरवाजा की गुंजाइश नहीं रहती, इसलिए ये सब इल्म का खेल है। और साहिब इल्म ही से समझता है, जाहिल आदमी नहीं समझता है। तो ये इस पीरियड में जिसमें हम इल्म की तरक्की की राहों को हम पार कर रहे हैं, जो बातें कल तक हमें कंफ्यूजन करती थी, कंफ्यूजन क्रिएट होता था जिन बातों से, आज वो इजीली हमारी समझ में आ रही है। आज कोई मसला ऐसा नहीं है कि वो इल्म के जरिए से सुलझाया ना जाए। बाब इल्म के तसद्दुक और तवस्सुल में सारी बातें इजीली हम सुलझा लेते हैं। इसलिए जो बाब इल्म से वाबस्ता होते हैं, वहां से इल्म की भीख लिए हुए, तो फिर मुश्किल भी आसान होती है, मुश्किल बुझा के सकते हैं। तो ये जो पीरियड है इल्म का है। कुरान में क्या कहा? सवाल करो, है? अरे जब तक सवाल नहीं करता, ज़हन की बंद गुत्थियां सुलझती नहीं। एक प्रोफेसर जो लेक्चर दे रहा है क्लास में, और लेक्चर उसका खत्म हुआ, वो बैठ गया और एक स्टूडेंट खड़ा हुआ, उसने कहा सर ये सेंटेंस मेरी समझ में नहीं आया, और उसने एक्सप्लेन किया उस सेंटेंस को, फिर बैठा और पढ़ते पढ़ते फिर कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, उसने फिर कहा सर ये सेंटेंस मेरी समझ में नहीं आया, उसने फिर उसको एक्सप्लेन किया। एक उसके बराबर में एक और बैठा है जिसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, लेकिन वो सवाल नहीं कर रहा है। अब आप इनमें से अकलमंद किसे कहेंगे, अकलमंद किसकी कहेंगे? है जो सवाल कर रहा है उसे आप अकलमंद कहेंगे, और जो सब कुछ न जानने के बावजूद सवाल नहीं कर रहा उसे आप कहेंगे अकलमंद, अकलबंद। बंद, अरे बंद, अल्लाह जाने क्या क्या बंद है। सलावत पढ़े मोहम्मद। तो ये अकलमंद कहेंगे उसको जो सवाल कर रहा है, वो अपनी एजुकेशन में इजाफा चाहता है, अपने इल्म में इजाफे का ख्वाह है, जो सवाल कर रहा है। अब अगर कहीं पर सवाल पे पाबंदियां लगा दी जाए, सवाल नहीं करना, पूछना नहीं, गुफ्तगू नहीं करना, तारीख में नहीं जाना, ये देखिए डिस्कशन नहीं करना, इसका मतलब ये कि अंधेरे में हो, अंधेरे में रहो, वरना रोशनी में चले जाओगे। सलावत पढ़े मोहम्मद। है ना, तो ये है सवाल। कुरान ने तो कहा सवाल करो, कुरान ने कहा फसलू, और बोलते हुए कुरान ने मिंबर पे जाके कहा सलूनी, सलूनी, मुझसे सवाल करो, मुझसे सवाल करो। सलूनी अंतुर की समा, मुझसे स्पेस के बारे में सवाल करो, मुझसे खला के बारे में सवाल करो, सिर्फ जमीन के बारे में नहीं पूछो, आसमान के। अब इतने जहन कहां बुलंद थे जो बुलंदी पे पहुंचे। वो अली के ना, अली के माने तो बुलंद है, वो बुलंदी पे ले जाएगा, बस्ती पे थोड़ा ही ले जाएगा वो। इसलिए उसने सदर मूवी से बुलंद किया, स्पेस के बारे में मुझसे पूछो, जहां स्पेस का कोई कॉन्सेप्ट किसी के जहन में नहीं था। वो घबरा गए, अली का जुमला सरों से ऊपर गया, जैसे जाकिर का जुमला जाहिरों के सरों से ऊपर जाता है। बलियों के बली, अलियों के अली, इमामों के इमाम, कायदुल मुअज्जलिन, नबीउल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जब मजमे आम में ये जुमले कहे कि सलूनी अंतुर की समा, मुझसे सवाल करो स्पेस के बारे में, तो अब ये सोचने लगे इतनी लंबी चौड़ी सीढ़ी कैसे बनाई जाएगी आसमान पे लगी, और वहां जाके फिर रिसर्च की जाएगी क्या है वहां। अजीब सीढ़ी थे, आसमान पे जाने के लिए सीढ़ी तलाश कर रहे थे। आज इल्म की सीढ़ी लगा के लोग स्पेस में जा रहे हैं,
اور وہاں سے مظاہرہ کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. ایک عورت نے جب دیکھا تو اسے کچھ ایسی چیزیں دکھائی دی تو اس نے حقیقت کو قبول کر لیا ہے نا. ایک سائنسداں جب ریسرچ کرنے گئی اور اس نے جب دھرتی کو دیکھا, زمین کو, تو اسے 5 نور دکھائی دی, 5 روشنیاں تھی. ایک سرزمین مکہ سے ابھر رہی تھی جہاں کعبہ ہے, ایک سرزمین مدینہ سے ابھر رہی تھی جہاں روضہ رسول ہے, ایک سرزمین نجف سے ابھر رہی تھی جہاں مولا کائنات سوئے ہوئے, ایک سرزمین کربلا سے ابھر رہی تھی جہاں شہنشاہ کربلا سویا ہوا ہے, ایک سرزمین ایران سے جہاں شہنشاہ خراسان سوئے ہوئے. یہ وہ انوار تھے, یہ وہ روشنیاں تھی, یہ وہ نور تھے کہ جسے دیکھ کے اس عورت نے یہ کہا کہ مذہب حق کا یہی ہے. اور اس کی حقانیت کی دلیل یہ ہے کہ جہاں جا کے کچھ نہیں دکھائی دے رہا تھا لیکن یہ پھر بھی نور کی شکل میں نظر آ رہے تھے. سلامت پڑھے محمد. تو اللہ نے اور بڑھوں یا ختم کر دوں؟ آڈینس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. سلامت پڑھے محمد. سمندر بڑا عمیق ہے فضائل اہل بیت کا, ہے نا. اتر کر, تیر کر, گر کر, سنبھل کر پار ہوتے ہیں, کوئی لمحوں میں, اور کچھ زیر لنگر پار ہوتے ہیں. ولایت آل احمد کا سمندر بھی عجب شے ہے, جو اس میں ڈوب جاتے ہیں وہی بس پار, وہی بس پار ہوتے ہیں. تو ولیوں کے ولی نے کیا کہا؟ ذہن آپ کا اگر حاضر ہے تو پھر میں آپ کو وہیں سے ٹچ کر رہا ہوں آپ کے ذہن کو. کیا کہا؟ اسپیس کے بارے میں مجھ سے پوچھو. یاد ہے آپ کو اسپیس میں سب سے پہلے کون گیا ہے؟ دیکھیں رسول کی بات تو چھوڑیے, وہ تو وہاں کے تھے ہی, کا جاننا ہونا جانا کیا ہے. اس پابند دھرتی کے اوپر سے انسانی شکل میں کون گیا سب سے پہلے؟ نیل آرمسٹرانگ چاند پہ گیا. خلا کی بات کر رہا ہوں ہے, وہ امریکہ کا تھا نیل آرمسٹرانگ جو چاند پہ گیا. اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. خلا میں, اسپیس میں کون گیا؟ 12 اپریل 1961 میں یوری گیگرین نام کا ایک شخص تھا جو رشیا کا رہنے والا تھا. اس سے پہلے بندر کو بھیجا تھا ریسرچ کے لیے, انسان کوئی نہیں گیا. پھر ذہن سے نکالیے, نبی کی بات نہیں, آل نبی کا تذکرہ نہیں, وہ تو وہاں کے تھے رہنے والے. انسان کی بات کر رہا ہوں. کون گیا سب سے پہلے؟ 12 اپریل 1961 میں یوری گیگرین, یہ گیا 1961 میں. قرآن کب نازل ہوا؟ 602 AD, 602 عیسوی میں. یہ نازل ہونے کے تقریباً 1300 سال کے بعد اسپیس میں گیا. علی بن ابی طالب نے اسپیس کے بارے میں کب کہا؟ 1300 سال پہلے کہا. یہ 1300 سال کے بعد میں اسپیس میں گیا. کہا علی نے چاہنے والوں سے اسپیس کے بارے میں ریسرچ غیر کر رہے ہیں. اچھا, اس کی ممی رشیا کے کنگڈم ہے, رشیا کی ماسکو کے میوزیم میں اس کی ممی رکھی ہوئی ہے. تو سب سے پہلے گیا تھا نا اسپیس میں یوری گیگرین, اس کی ممی رکھی ہوئی ہے. آج کی بات کرتا ہوں پرزینٹ ٹائم کی, اور اس کے اوپر لائٹ کا سسٹم کیا ہوا ہے. جب اس پہ لائٹ پڑتی ہے تو اس نے اسپیس سے اپنی آواز کو دھرتی پہ بھیجا, لینڈ پہ بھیجا, اسے ریکارڈ کیا گیا, اور وہ آواز آج سنائی جاتی. جیسے ہی اس کی لائٹ جو اس کی باڈی پہ, اس کی ممی پہ پڑی, اس کے مجسمے پہ, تو وہ آواز سنائی جاتی ہے جو اس نے وہاں سے یہاں بھیجی تھی. وہ آواز سنیے, پھر قرآن کی آواز سنیے. اس کی آواز کیا ہے؟ جب وہ اسپیس میں گیا اور اس نے جا کے وہاں کی منظر کشی کی ہے, اور منظر کشی اس انداز میں کی ہے کہ اس سے پہلے اتنا بیوٹیفل منظر, اتنا خوبصورت درشے, اتنا خوبصورت نظارہ پہلے نہیں دیکھا تھا. یہ اس کے جملے. اس کے بعد کی جو اصل لفظ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یا تو میری آنکھوں پر نشہ کر دیا گیا ہے یا مجھ پر جادو کر دیا گیا. یہ اس نے کہا جا کے کہا خلا میں. کب کہا؟ 1961 میں. قرآن نازل ہوا 602 AD عیسوی میں,
یعنی 1300 سال پہلے اس کے جانے سے قرآن کا شان نزول جو ہے نا، تو اس نے کیا کہا کہ یا تو میری آنکھوں پر نشہ کر دیا گیا ہے یا مجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ 12 اپریل 1961 کی بات ہے۔ قرآن 602 عیسوی میں نازل ہوا۔ اب دیکھیں سورہ حدید 15واں سورہ 14واں پارہ آیت نمبر 13-14، آواز آئی نہ فتحنا علیہم بابا من السماء فظلوا فیہ یعرجون۔ اللہ کہہ رہا کہ ہم اپنی قدرت سے آسمان کا ایک دروازہ کھول دے اور دن دہاڑے اس دروازے سے تم اسپیس میں چلے جاؤ۔ لقالوا انما سکرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون۔ تو تم وہاں جا کے یہی کہو گے کہ یا تو ہماری آنکھیں نشیلی کر دی گئی ہے یا ہم پہ جادو کر دیا گیا ہے۔ یہ ہے تو قرآن نے تو ہم پہلے کہتے رہا، تم کہتے رہو۔ تو یہ قرآن حقیقتوں سے پردہ ہٹاتا ہے، لیکن حقیقت سے قریب ہو کہ اگر کوئی حقیقت کے دامن میں جائے نا اور لینا چاہے تو اس کی معرفت کی موتی ملتے ضرور ہے استعداد کے مطابق۔ تو جتنی جستجو ہوتی ہے اتنا ہی اسے لطف بھی ملتا ہے اور معرفت کے دروازے اتنے اس زیادہ کھلتے چلے جاتے ہیں۔ تو اسپیس اب تو ایک عام بات ہے اسپیس میں جانا، اور چندرما پہ چندریان کے دوارا ہندوستان کے کچھ لوگ گئے سائنسداں، اور جب گئے تو آپ نے یہ دیکھا کہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے لینڈ پہ اسکرین کے اوپر ان کی ساری تصویریں یہی دیکھ رہے تھے۔ یہ جتنے مومنٹ ان کے وہاں گزر رہے تھے اور ریسرچ میں وہ آپ کے بچے یہی واچ کر رہے تھے بیٹھے بیٹھے۔ اب اگر آپ دوربین سے دیکھیں تو دکھائی نہیں دے رہے اور اسکرین پہ دکھائی دے رہے۔ تو یہ کون سی چیز تھی جو غیب کو شہود کی منزل میں لا کے کھڑا کر رہی تھی؟ منزل غیب کو منزل شہود کون سی شے بنا رہی تھی؟ علم۔ اس کا مطلب علم میں طاقت ہے کہ وہ غیب کی تصویریں دکھا دے ہے۔ تو جب جاہل غیب میں چھپی ہوئی تصویروں کو دکھا سکتا ہے تو اگر پڑھے لکھے جو وہاں سے پڑھ کے آئے ہیں وہ جنت کی تصویر یہی دکھا دیں۔ سلام پڑھے وہاں ریسرچ کرنے کے بعد جب وہ جیسے ہی زمین پہ آئے اور آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ اٹھ جائے اور اٹھنے کے بعد ان سے یہ کہے جو ریسرچ کر کے وہاں سے آئے جان سے کہ بھائی وہاں کی ریسرچ کے بارے میں بتاؤں، یہ آپ بتاتے ہیں، کسی کو شک ہوگا کہ یہ بچہ تو یہی دھرتی پہ تھا، لینڈ پہ تھا، خدایات پہ تھا، زمین پہ تھا، یہ تو وہاں گیا ہی نہیں، یہ کیسے بتائے گا؟ کہ نہیں، اسے ساری تصویریں یہی دکھا رہا تھا، ساری تصویریں علم کے ذریعے یہی دیکھ رہا تھا۔ تو اب نہ کہنا کہ شہر علم معراج کر کے آئے، باب علم کھڑا ہو جائے اور کہے وہاں کے حالات میں بتاؤں یا آپ بتائیں۔ سلام پڑھے محمد۔ تو قرآن نے آواز دی سوال کرو، ہے نا؟ سوال ذہن کے بند بچیوں کو کھولتا ہے۔ ماتم کرنے والے ماتم کر رہے، ایک چھوٹا سا بچہ ماں کے قریب میں کھڑا ہوا ہے، ماں کا دامن پکڑ کے اس نے سوال کیا ماں سے، اماں یہ کیا کر رہے؟ ماں نے سوال کا جواب دیا، بیٹا یہ ماتم کر رہے۔ پلٹ کے کہا ماتم کس کا کر رہے؟ کہا حسین کا۔ اماں یہ حسین کون تھا؟ کہا یہ نبی کا نواز علی کا بیٹا تھا۔ کیوں ماتم کر رہے؟ کہا اس کو قتل کیا۔ قاتل کا نام کیا تھا؟ کہا یزید تھا۔ یزید کس کا بیٹا تھا؟ کہا معاویہ کا بیٹا تھا۔ تو کہا اس کا مقصد کیا تھا؟ کہا لا الہ الا اللہ بچانا چاہتا تھا، وہ مٹانا چاہتا تھا۔ حسین حق پر تھے، یہ باطل پہ تھے۔ تو جب تک بچے نے سوال نہیں کیا تھا، نہ حق پہچان رہا تھا نہ باطل پہچان رہا تھا، جب سوال کیا تو حق بھی سمجھ میں آیا، باطل بھی سمجھ میں آیا۔ اب سمجھ میں آیا نا، اب سمجھ میں آیا یہ سوال پہ پابندیاں کیوں ہے؟ تاکہ باطل ہی میں رہے، حق کے پاس نہ جائے۔ باطل کا بھی، باطل کے چہرے سے نقاب بڑھ جائے گی، مامو جان کو کون تسلیم کرے گا پھر؟ سلام پڑھے نا محمد علیہ۔ اس لیے کا سوال نہیں کرنا، اندھیرے میں ہو تو اندھیرے میں رہو ورنہ پتہ چل جائے گا حق کہاں ہے باطل کہاں ہے۔ اس لیے تاریکی میں رہو، چہرے سے نقاب نہ ہٹنے پائے، اس لیے کہ سوال کرو گے نقاب بڑھ جائے گی
اللہ جانے کیسے کیسے چہرے سامنے آئیں گے، ہے نا بھئی؟ اگر ایک مقدمہ دائر کر دیا جائے اور مقدمے کو کہا جائے صاحب اسے جو ہے اسے بند کرو بھائی، کیوں؟ ایک قاتل کے خلاف مقدمہ، اور وہ جو ان سے ریلیٹڈ تھے انہوں نے کہا بھائی اسے بند کرو، چلو کمپرومائز کر لیتے ہیں، کیوں؟ بڑے بڑے نیتاؤں کے انہوں نے کہا بھائی یہ اس کا مسئلہ نہیں ہے، اس میں بہت بڑے بڑے وی آئی پی قسم کے لوگ شریک ہیں، اس لیے کہا اسے بند کرو، اسے بند کرو، اسے بند کرو۔ جب بھی ہم ذکر حسین کرتے ہیں تو دشمنوں کی طرف سے آتا ہے اسے بند کرو بند کرو، اس لیے کہ انہیں پتا چلتا ہے کہ جب قاتلوں کے شجرے بیان کریں گے تو اللہ جانے کون کون سامنے آئیں گے۔ سلام پڑھے محمد۔ اس لیے ذکر حسین نہ کیا جائے ورنہ حسین کے اوپر ظلم کرنے والوں کی صورت سامنے آ جائے گی، اللہ جانے کیسے کیسے لوگ آ جائیں گے۔ اس لیے کہا اسے بند کرو بند کرو، اور جہاں بھی یہ بند ہے ابھی نصیب آواز ہے تو سمجھ لو کوئی کسی نہ کسی رخ سے وہ انوالو ہے، اور یہ مجلس سلام ہے حقانیت کا، باطل کے چہرے پہ تماشا ہے یہ مجلس۔ اور ہر سال ہم ذکر حسین ابن علی کر کے بتاتے ہیں کہ ہم مظلومیت کے ساتھی ہیں، ظالم کے ساتھی دیکھیں، یہ ہمارا شریک ہونا اس بات کی دلیل ہے۔ تو یہ ہم قرآن کے ماننے والے ہیں اور وارث قرآن کے ماننے والے ہیں، اس لیے قرآن نے کہا سوال کرو۔ سورہ یونس 10واں سورہ 11واں پارہ آیت نمبر 94، وَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلِ الَّذِينَ يَقْرَؤُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكَ، اگر تمہیں شک ہے محمد جو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے ان سے کہہ دو کہ وہ سوال کریں ان سے جو تم سے پہلے کتاب پڑھا ہے۔ کن سے پوچھیں؟ بھئی آیت نازل ہوئی، اللہ کے پیارے رسول نے اپنے پیارے پیارے صحابہ کے درمیان میں اپنی پیاری زبان سے اللہ کا پیارا سا کلام سنا دیا۔ کیا سب کہ اگر تمہیں شک ہے اللہ کے کلام میں تو ان سے سوال کرو جو تم سے پہلے کتاب پڑھے تھی، کوئی تو ہوگا کتاب سے پہلے کتاب پڑھنے والا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی تو ہے نا جس نے پڑھا ہے کتاب، ہمارے گھروں میں نہ ملے تو کیا اس کے گھر میں بھی نہیں ملے گا جس نے پڑھا کے بھیجا ہے؟ اور اگر دیکھنا ہے تاریخ مورخ کو تو 13 رجب المرجب کی صبح صادق کو رسول صادق کے ہاتھوں پر قرآن ناطق کو دیکھو، مصدق کے ہاتھوں پہ تصدیق کو دیکھو، رسالت کے ہاتھوں پر امامت کو دیکھو، نبوت کے ہاتھوں پہ ولایت کو دیکھو، پہلے محمد کے ہاتھوں پہ دوسرے محمد کو دیکھو، آخری رسالت کے ہاتھوں پر پہلی امامت کو دیکھو، دونوں کے ہاتھوں پر جہاں رسالت ولایت سے بلا فصل نظر آ رہی ہے، دو مقام، یہ آغاز ہے علی کی حیات کا، غدیر انجام ہے رسول کی حیات کا، لیکن آغاز میں دیکھیں کہ نبوت اور ولایت بلا فصل ہے۔ آغاز ہے امامت میں، نبوت اور امامت بلا فصل سینے سے لگائے ہوئے ہیں، فاصلے ختم ہو گئے، تو بچھڑے ہوئے نور پھر ایک جا ہو گئے، کافی عرصے کے بچھڑے ہوئے دو نور پھر بلا فصل ہوئے۔ تو یہ پہلی منزل ہے امامت کی، وہ آخری منزل ہے رسالت کی۔ آغاز امامت میں بھی نبوت اور امامت بلا فصل ہے، اور انجام رسالت میں غدیر میں اتنا قریب کر لیا کہ قریب والے دور ہو گئے، دور والے قریب ہو گئے۔ سلام علیہ محمد۔ سوال کرو، ساری آیتوں کو محذوف کر دیا میں نے، ورنہ تو یہ وقت گزرتا جائے گا اور فضائل کا سلسلہ منتہی نہیں ہونے والا ہے۔ وقت جو ہے وہ ہمیں وقت کے ماننے والوں کو تو دیکھنا ہی چاہیے، لیکن ہاں یہ ہے کہ گھڑی کو گھڑی گھڑی نہیں دیکھنا چاہیے، وقت کو دیکھے ضرور، ہے نا؟ چونکہ وقت جو بھی آپ دیکھتے ہیں تو اس میں حصے 12 ہوتے ہیں اور 3 کانٹے سوئیاں ہوتی ہے، جن کی ذمہ داری کی کہ 12 کی طرف گھومتی رہے، طواف کرتی رہے، طواف کرتی رہے، رکنا نہیں، اگر رکے گا تو افراد بھول جائے گا انسان۔ سلام علیہ محمد۔ تو سوال کرو، سوال دنیا میں کہا سوال کرو، ہے نا؟ اور جب قبر میں لیٹے تو شانہ پکڑا، اور پکڑنے کے بعد میں کہا اسمع،
افہم اسما افہم یا فلا ابن فلا کہتے ہیں نا ان الموت حق والسؤال منکر ونکیر فی القبر حق. سوال منکر و نکیر کے خدمت کیا ہے؟ حق ہے. اس کا مطلب سوال ہے نا قبر میں. قبر کے بعد حشر کی منزل ہے. جیسے میدان حشر میں انسان پہنچتا ہے ویسے ہی پھر قرآن آواز دیتا ہے سورہ صافات 37 سورہ 23 12 24 آیت میں فہم انہم مسئولون انہیں ٹھہراؤ انہیں رکاؤ ان سے بھی سوال کیا جائے. ابن حجر مکی نے کہا کہ وقفہم انہم مسئولون کا پس منظر جو ہے انہیں ٹھہراؤ انہیں رکاؤ ان سے سوال کیا جائے گا. کہتے ہیں کہ وقفہم انہم مسئولون ان ولایت علی ابن ابی طالب. ان سے سوال کیا جائے گا علی کی ولایت کے بارے میں. تو یہاں بھی سوال ہے, قبر میں بھی سوال, دنیا میں بھی سوال. سوال سے انسان بچ نہیں سکے گا. جو سوال کرنا بدعت کر رہے ہیں ان سے بھی سوال. بغیر سوال میں میدان محشر میں بھی آگے نہیں بڑھنے دے گا اللہ تعالیٰ. رک جاؤ ان سے سوال کیا جائے گا. روکو انہیں, بہت تیز آ رہے ہیں, روکو. کس کے بارے میں؟ علی کی ولایت کو مانتے ہو؟ ٹھہراؤ انہیں, رکاؤ. بس آپ یہ آیت سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ پہلا پارہ آیت نمبر 119. اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ. محمد نے بشیر و نذیر بنا کے حق کے ساتھ تمہیں اس کائنات اخروف میں بھیجا. وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ.